वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला ने अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 19 से 22 मार्च तक सऊदी अरब का दौरा किया। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद और दीगर हुकूमती सरबराहान से मुलाकातें हुई। मुलाकात में तिजारत, शराकत दारी और वसी तर इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा उम्रा भी अदा किया। जायदाद खरीदने का इरादा है तो अच्छी खबर भी सुन लें। IMF विद होल्डिंग टैक्स 2% कम करने पर आमादा हो गया। ज़राए के मुताबिक FBR की दरख्वास्त पर प्रॉपर्टी की खरीदारी पर आयद विद होल्डिंग टैक्स अप्रैल से कम कर दिया जाएगा। फरोख्त कुनिंदगान पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कामयाब मुज़ाकरात और मज़ीद अच्छी खबरें सामने आने की नवीस सुना दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का इजलास। क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने जामे विजन और मिशन पेश किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल मुतल्लिका स्टेक होल्डर और रेगुलेटरी बॉडीज़ को इकट्ठा करेगा। क्रिप्टो काउंसिल हमारी मईशत के लिए एक नए डिजिटल बाब का आगाज़ है। वफाकी हुकूमत ने 11 नए लॉ अफसरान तैनात कर दिए। ज़राए के मुताबिक वज़ारत कानून और इंसाफ ने एक एडिशनल अटॉर्नी जनरल, 4 डिप्टी अटॉर्नी जनरल और 6 असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की तकर्री के अहकाम जारी किए। उमर असलम खान एडिशनल अटॉर्नी जनरल, नवीदुल हसन सईद बाखर, फरहाद तरमीजी, हफ्सा बुखारी, मोहम्मद वसीम डिप्टी अटॉर्नी जनरल तैनात। सदर मुमलिकत ने लॉ अफसरान की तैनाती की मंजूरी दे दी। वज़ारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर एहतजाज में मुबैना हलाकतों का मामला। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त खारिज कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया। 26 नवंबर के एहतजाज पर शहरी गुल खान ने अपने बेटे और दीगर की मुबैना हलाकत पर इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी थी, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त खारिज की। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान का अफगानिस्तान का दौरा। अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से काबुल में मुलाकात। दोनों ममालिक का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ मुसलसल राब्ते और बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात के अज़्म का इयादा। कायम मुकाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी से भी मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत और इक़्तिसादी ताउन के साथ ट्रांजिट ट्रेड से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सादिक खान 23 मार्च तक वज़ीर खारजा की हिदायत पर दौरे पर हैं। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले लोगों का रोजगार छीनने पर आ गए। KP हुकूमत ने मरकज बहाली प्रोजेक्ट के 182 मुलाजमीन को एक ही दिन नौकरी से फारिग कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि KP हुकूमत के पास वसाइल और पैसा एहतजाज, जलसे और मार्च पर खर्च करने के लिए हर वक्त दस्तयाब है। मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने के लिए गंडापुर के पास फंड्स नहीं होते। हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू कर सकती है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, ये नहीं हो सकता कि दहशतगर्द दंदनाते फिरे, इंसानी जानों से खेलते रहें और उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन ना हो। इस वक्त कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन जरूरत पड़ी तो हुकूमत कहीं भी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन कर सकती है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर अफगानिस्तान की तरह पख्तूनख्वा को भी दहशतगर्दों का अड्डा और पनाहगाह बनाना चाहते हैं। पंजाब पुलिस की बर वक्त कार्रवाई। खैबर पख्तूनख्वा सरहद पर खारजी दहशतगर्दों का रवां माह का 7वां हमला नाकाम बना दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक सरहदी इलाकों में पुलिस CTD की टीमें सर्च ऑपरेशन पर मामूर थीं, जब कोट मुबारक के करीब दहशतगर्दों ने IED से हमला किया। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा। तमाम एहलकार महफूज रहे। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद दहशतगर्द पसपा हो गए। IG पंजाब का बहादुरी से मुकाबला करने वाले जवानों को खराज तहसीन। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का वार। कल्लात में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 4 मजदूरों को कत्ल कर दिया। कल्लात के इलाके खालिकाबाद मंगशर में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की मजदूरों पर फायरिंग। 4 मजदूर मौके पर ही जाँ बाग हो गए।
ضلع انتظامیہ کے مطابق فائرنگ کا واقعہ افطاری کے وقت پیش آیا۔ متوفیوں کی شناخت ذیشان، خالد، دلاور حسین اور محمد امین کے نام سے ہوئی، تعلق صادق آباد پنجاب سے ہے۔ پاک افغان تورخم بارڈر 27 روز بعد پیدل آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ مسافروں کی آمد و رفت شروع، ویزا اور پاسپورٹ رکھنے والوں کو آنے اور جانے کی اجازت ہوگی۔ امیگریشن حکام کے مطابق سرحد بند ہونے سے صرف افغان مریضوں کو پاکستان آنے کی اجازت دی جا رہی تھی۔ 21 فروری کو پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان مسلح جھڑپیں ہوئی تھیں۔ فائرنگ سے پاکستان اور افغان تورخم امیگریشن سسٹم کو نقصان پہنچا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کو یوم شہادت آج عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ ملک بھر میں مجالس، ماتمی جلوس نکالے گئے۔ کراچی میں یوم علی کا مرکزی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیان پر اختتام پذیر ہوا۔ ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ جلوس کی گزرگاہ پر آنے والی گلیاں اور سڑکیں کنٹینرز لگا کر بند کیے گئے۔ کراچی میں 2 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد۔ پاکستان میں پانی کی قلت سنگین مسئلہ ہے۔ ایندھن کی بڑھتی قیمتوں، توانائی کے شعبے کے مسائل سے معیشت اور ماحول کو نقصان پہنچا ہے۔ صدر آصف زرداری کا عالمی یوم آب پر پیغام، کہا پاکستان عالمی برادری کے ساتھ توانائی کے تحفظ اور ماحولیاتی استحکام کے عزم کی تجدید کرتا ہے۔ صاف اور پینے کے لیے محفوظ پانی کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ پانی زندگی کی علامت اور آئندہ نسلوں کی محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی، موسمیاتی تبدیلیوں اور بے احتیاطی کی وجہ سے آبی ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پانی کے عالمی دن کے موقع پر پیغام، کہا ہمیں پانی کو بچانے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ پانی کے مناسب استعمال اور تحفظ کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ پانی کی غیر منصفانہ تقسیم نامنظور، وزیر اعلیٰ سندھ کا وفاق سے فوری اقدامات کا مطالبہ، کہا سندھ کا کم ہوتا پانی سندھ کی معیشت اور زراعت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ دریائے سندھ پر نئی نہر تعمیر کرنا خشک سالی اور قحط کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ سندھ کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی حقوق کے دفاع کے لیے ہمیشہ سرگرم رہی ہے۔ مصطفیٰ قتل کیس کا ملزم ارمغان اپنے بیان سے پھر مکر گیا۔ کمرہ عدالت میں اعتراف جرم سے انکار کر دیا، کہا میں کوئی اعترافی بیان نہیں دینا چاہتا، مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ عامر کی والدہ ایجنٹ ہے، جس پر جج عاصم اسلم نے ملزم کے 164 کے بیان کی درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے کہا ملزم کی ذہنی حالت ایسی نہیں کہ بیان ریکارڈ کیا جا سکے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم ارمغان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ریاست اور حکومتی شخصیات کی فیک ویڈیو بنانے میں ملوث ملزم گرفتار، پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی اے سائبر کرائم نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو صادق آباد سے گرفتار کیا۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزم کی شناخت غلام نبی کے نام سے ہوئی۔ ملزم ریاست سرکاری شخصیات کو نقصان پہنچانے کے لیے مصنوعی ذہانت کا غلط استعمال کرتا تھا۔ ملزم نے حکومتی اور اعلیٰ سرکاری شخصیات کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ اداکارہ نازش جہانگیر کے وارنٹ گرفتاری منسوخ، لاہور کی مقامی عدالت نے 50,000 مچلکوں کے عوض اداکارہ کے وارنٹ منسوخ کیے۔ عدالتی حکم پر نازش جہانگیر وکیل کے ہمراہ پیش ہوئیں۔ جوڈیشل میجسٹریٹ غلام شبیر نے استغاثہ کیس کی سماعت کی۔ نازش جہانگیر کے خلاف 25 لاکھ گاڑی واپس نہ کرنے کا استغاثہ دائر ہے۔ مزید کارروائی 28 اپریل تک ملتوی۔ عید سے قبل 40,000 اسپیشل بچوں کو عید گفٹ پیش کرنے کا ہدف پورا کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی نمائندہ خصوصی ثانیہ عاشق نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی طرف سے اسپیشل بچوں میں عیدی تقسیم کی۔ بچوں کو وزیر اعلیٰ کی طرف سے عید مبارک کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا۔ عیدی ملنے پر اسپیشل بچوں نے عید گفٹ ملنے پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ سندھ حکومت نے عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ 31 مارچ سے 2 اپریل تک عید الفطر کی تعطیلات ہوں گی۔ تمام سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔ چیف سیکرٹری نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس سے قبل وفاقی حکومت نے بھی عید الفطر پر 3 تعطیلات کا اعلان کیا تھا۔ عید کے موقع پر پاکستان ریلوے کا ٹکٹوں میں رعایت کا فیصلہ، تمام میل، ایکسپریس، پیسنجر اور انٹرسٹی ٹرینوں کی ٹکٹوں پر 20% رعایت ہوگی۔ رعایت ریزرویشن کاؤنٹر سے کرنٹ بکنگ پر ہوگی۔
مسافر عید کے پہلے، دوسرے اور تیسرے روز کرنٹ بکنگ پر رعایت حاصل کر سکیں گے۔ ریلیف کا اطلاق عید اسپیشل ٹرینوں پر لاگو نہیں ہوگا۔ عید الفطر کے دوران عوام کو اضافی کرایوں سے بچانے کے لیے سندھ حکومت کا فیصلہ، محکمہ ٹرانسپورٹ کے افسران اور عملے کی عید چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا، عید کے دوران اضافی کرایہ وصول کرنے کی شکایت عام ہو جاتی ہے، لیکن اس بار حکومت کی کوشش ہے کہ کسی بھی شہری کو اضافی کرایہ ادا نہ کرنا پڑے۔ ٹرانسپورٹ افسران عوام کو بہترین خدمات کی فراہمی کے لیے اہر اقدام کریں۔ سفر شروع کرنا ہے تو دن کی روشنی میں کریں، رات میں اجازت نہیں ہوگی۔ کمشنر کوئٹہ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلہ۔ حمزہ شفقت کہتے ہیں کہ بسوں اور کوچز کی بروقت روانگی یقینی بنائی جائے گی۔ تمام کوچز اور بسوں میں ٹریکر اور سی سی ٹی وی کیمرے فعال رکھے جائیں گے۔ اجلاس میں تمام ٹرانسپورٹرز کو حکومتی اقدامات سے متعلق بھرپور تعاون کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کوئٹہ سے اندرون ملک ٹرین سروس کی بندش کو 11 دن ہو گئے۔ اندرون ملک چلنے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ریلوے حکام کے مطابق اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ہی بحال کی جائے گی۔ ضلع کچھی میں 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ٹرین سروس معطل کی گئی تھی۔ یوم پاکستان کل ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے نغمہ جاری۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے یوم پاکستان کے موقع پر روٹ پلان تشکیل دے دیا۔ 22 مارچ دوپہر 12 بجے سے 23 مارچ سپہر 3 بجے تک ہر قسم کے ہیوی ٹریفک کے لیے اسلام آباد میں داخلہ بند ہوگا۔ 23 مارچ کی صبح 6 بجے سے دن 1 بجے تک سرکاری سری نگر ہائی وے 7 ایونیو سے کروڑیالہ چوک تک آنے جانے والی ٹریفک بند ہوگی۔ پارا چنار میں مکان میں دستی بم پھٹ گیا، واقعے میں 3 افراد جاں بحق 1 زخمی۔ پولیس کے مطابق گھر میں موجود افراد کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ تلخ کلامی میں کسی ایک کے پاس موجود دستی بم پھٹ گیا۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، تحقیقات جاری۔ پاکستان میں سونے کی فی تولہ قیمت میں دوسرے روز بھی کمی ریکارڈ کی گئی۔ سونے کی فی تولہ قیمت 800 روپے کمی کے بعد 3,18,000 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کا بھاؤ 686 روپے کم ہو کر 2,72,000 روپے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز سونے کی فی تولہ قیمت میں 2,000 روپے کمی ہوئی تھی۔ پاکستان کی غزہ میں دوبارہ بمباری اور انسانی امداد روکنے کی شدید مذمت۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل اجلاس میں خطاب، کہا اسرائیل نے غزہ میں جاری نسل کشی کو مغربی کنارے تک پھیلا دیا۔ سلامتی کونسل کو اسرائیلی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن اقدام کرنا ہوگا۔ جنگ کو نہ روکا گیا تو طاقتور ریاستوں کو بدترین فطرت بے نقاب ہو جائے گی۔ غزہ پر اسرائیلی بربریت جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 64 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ کے بیت اللاہیہ میں مکان پر بمباری۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کے کیمپ پر 200 پاؤنڈ وزنی بم گرائے۔ غزہ کا واحد کینسر اسپتال بھی مکمل تباہ ہو گیا۔ 4 روز سے جاری بمباری میں 200 بچوں سمیت 710 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے اقوام متحدہ کے 5 کارکن بھی جاں بحق ہوئے۔ اسرائیل کا شمالی غزہ کے رہائشیوں کو فوری طور پر گھر چھوڑنے کا حکم۔ اسرائیل کا جنگی جنون تھمنے کا نام نہیں لے رہا، طیاروں کی جنوبی لبنان پر بمباری، 2 شہری شہید، 10 زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے راکٹ حملوں کے بعد جنوبی لبنان میں کارروائی کا اعلان کیا۔ اسرائیلی طیاروں نے جنوبی لبنان کے گاؤں تولین میں ایک گھر کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ افریقی ملک نائجر میں مسجد پر دہشت گردوں کا حملہ، 44 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق دہشت گردوں نے حملہ دوپہر میں اس وقت کیا جب لوگ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ دہشت گردوں نے مسجد کو گھیرے میں لے کر لوگوں کو نشانہ بنایا۔ حملہ آوروں نے مقامی بازار اور گھروں کو بھی آگ لگا دی۔ وزارت داخلہ کا حملہ آوروں کو گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عزم۔ چین کی امریکہ کی طرف سے غیر قانونی یک طرفہ پابندیوں کی مذہبان۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے چین چینی کاروباری افراد کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات کرے گا۔ ہم امریکی پابندی کو تسلیم نہیں کرتے۔
ہم ایرانی تیل کے سب سے بڑے درآمد کنندگان ہیں۔ چین ہمیشہ غیر قانونی یک طرفہ پابندیوں اور طویل بازوں کی دائر اختیار کی غلط استعمال کی مذمت کرتا ہے۔ امریکی ویزے کے جائزہ کا عمل مکمل ہونے کی ڈیڈ لائن آج نہیں۔ امریکہ نے شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس، کہا ویزوں کے ذریعے قومی سلامتی، عوامی تحفظ کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھا جائے گا۔ یقینی بنایا ہے کہ امریکہ آنے والے غیر ملکی سلامتی کے لیے خطرہ نہ بنے۔ عالمی شہرت یافتہ باکسر جارج فورمین انتقال کر گئے۔ 2 مرتبہ کے ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن جارج فورمین 76 سال کی عمر میں 21 مارچ کو دنیا کو الوداع کہا۔ جارج نے تاریخی مقابلے رمیل ان دی جنگل میں محمد علی کے ساتھ شکست کھائی تھی، لیکن 2 دہائیوں بعد شاندار واپسی کرتے ہوئے دوبارہ ورلڈ ہیوی ویٹ ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ پی سی بی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کرنے جا رہا ہے۔ اگلے ماہ رجسٹریشن کا عمل شروع کیا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی کے مشیر کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا مقصد کھیلوں کا فروغ ہے۔ ٹرائلز ہوں گے، میرٹ پر آنے والے بچوں کی ٹریننگ دی جائے گی۔ اسکولز اور کالجز کے بچوں کو قومی ٹیم میں شامل کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا T20 میچ کل کھیلا جائے گا۔ قومی اسکواڈ آکلینڈ سے ماؤنٹ مونگا نوئی پہنچ گیا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن 11:15 پر شروع ہوگا۔ میچز کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 2-1 کی برتری حاصل۔ کیوی فاسٹ بالر میٹ ہنری پاکستان کے خلاف سیریز کے بقیہ میچز سے باہر۔ میٹ ہنری چیمپئنز ٹرافی میں جنوبی افریقہ کے خلاف سیمی فائنل میں کاندھے کی انجری کا شکار ہوئے تھے۔